अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज। इलेक्शन में संग होते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं साथ साथ जंग भी होती है अल्फाज की। प्रोग्राम के पहले से में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के इंतखाबी नारों का जायजा लेंगे। उसके बाद फिर मानसून आ चुका है और फिर तबाही के आसार नजर आना शुरू हो गए हैं। क्या तैयारी है, क्या प्रिपेयर्डनेस है, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में सदर ट्रंप पीछे हटने पर दोबारा मजबूर हुए हैं। ईरान की जानिब से भी ये इशारा दिया गया है कि जंग बंदी को वो भी इस वक्त जारी रखना चाहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात होगी, लेकिन आगाज़ करते हैं। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN ने वहाँ पे भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। तमाम पार्टीज़ जो दोनों हैं उनकी आला सतह की क़यादत वहाँ पर मौजूद थी। एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी दिए गए, एक दूसरे के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात भी लगाए गए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून की चार्जशीट क्या है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं, वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? जिनके अपने सूबे में सारे वसाइल करप्शन की नजर हो जाते हैं, वो आजाद कश्मीर के लोगों का हक उन तक कैसे पहुंचाएंगे? इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है। कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई। ये जो तकरीरें करते फिर रहे हैं उनका नाम ले तो एक ही चीज ज़हन में आती है, करप्शन। वो पिछले 15 साल में जो 2,500-3 हजार अरब जो है वहाँ वो मिला है उस सूबे को, वो सारा दुबई पहुंचाया हुआ है। करप्शन जो है वो बता के करते, इसके ऊपर बाकायदा फख्र करते। वो अपने सूबे की सड़कें नहीं बना सकते, वो आजकल आजाद कश्मीर के सड़कों के वादे कर रहे हैं। जिन लोगों से कूड़ा साफ नहीं हुआ वो आपसे वादे कर रहे हैं। ये भरपूर चार्जशीट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस के खिलाफ। खासतौर पे सिंध के जो फंड्स की बात होती है, वहाँ डेवलपमेंट की बात होती है, उस पर PMLN की क़यादत ने बड़े वाज़े तौर पे संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। पीपल्स पार्टी भी पीछे नहीं रही। उन्होंने भी बाकायदा जो PMLN की तमाम इस वक्त हम देखें वाइट पेपर उनकी हुकूमत का था, वो खोल कर बयान कर दिया आवाम के सामने। उनका वर्जन मुलाहिज़ा कीजिए। जैसे पंजाब से निकलते हैं तो वहाँ दूध और शहद के नहरें बहते हैं, और फिर हम ऐसे इलाके में आ जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। ऐसे बात करते हैं जैसे ना बाप वज़ीर आज़म रहा है, ना चाचा वज़ीर आज़म है। ये समझते हैं कि रायवट ही पंजाब है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जान के नजराने दिए हैं। मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप ने हर मुश्किल वक्त में जो है मुआहदे करके मुल्क से बाहर गए। कराची के बड़े बड़े हॉस्पिटल में OPD में देखे कितने लोग जो है पंजाब से यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं, कितने लोग बाकी सूबों में इलाज कराने के लिए आते हैं। आज भी अपनी किसी भी एक सीट से इस्तीफा दे दें उनके बड़े ओहदेदार, और फिर वहाँ पे दोबारा बाई इलेक्शन करा लें, तो उनको अपनी सियासी हैसियत का पता चल जाएगा। अब आप देखें, ये PMLN पीपल्स पार्टी की सफ़े अव्वल की क़यादत है जो इस तरह के बयानात दे रही है। जब ये बयानात जब सुनाए जाते हैं, टेलीविज़न पे सवालात पूछे जाते हैं, तो फिर माइंड भी कर जाते हैं कि भाई आप दोनों सियासी जमातों को एक दूसरे के खिलाफ क्यों लड़ा रहे हैं। हालांकि बयानात वाज़े तौर पे उनकी अपनी जमात के कायदीन ने दे रखे हैं। राना सनाउल्लाह ने बड़ा सीरियस इल्जाम लगाया है कि 2,500 से 3,000 अरब की चोरी हुई है। मोहम्मद मालिक अपने प्रोग्राम में ये बात कितनी दफा कहेंगे? राना सनाउल्लाह ने 1 दफा कहा, आप 4 दफा कह बैठे हो, 14 दफा कहना है क्या? आपके प्रोग्राम में अगर किसी की पगड़ी ना उछाली जाए, हम एक दूसरे के गरेबान ना पकड़े और गलत तरीके से इल्जामात ना लगाएं, तो आपके प्रोग्राम की रेटिंग नहीं आती। मीडिया की कुछ ट्रेनिंग इस तरह से हुई है, हर वक्त इस यानी जुस्तजू में रहता है कि किस तरह से पार्टियों को और सियासतदानों को बुरा दिखाया जाए। तो आपको इन चीजों को, मैं समझता हूँ, उस रवैये से पीछे आना चाहिए। लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। अगर हम जनरल इलेक्शन 2024 की बात करें तो उससे पहले भी पीपल्स पार्टी PMLN एक दूसरे के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात लगाती रही। उसके बाद इलेक्शन हुआ, उसके नताइज आए, और उसके बाद मौजूदा हुकूमत जो मौजूद है वफाक के अंदर, वो चाहे वो जिस जमात की भी हो, लेकिन दोनों जो पार्टीज़ हैं वो इस पर एक स्टेक होल्डर हैं। तो ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। इसके अलावा जब ज़िमनी इंतखाबात आते हैं या दूसरे तरह के इलेक्शंस हो, फॉर एग्जांपल गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हो, ज़्यादा दूर नहीं जाते, तो उससे पहले भी हमने कुछ ऐसी ही बयानबाजी देखी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की। मुलाहिज़ा कीजिए। वो सियासी जमातें जिनका अवाम का एतमाद नहीं है, मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तासुब की बात नहीं, काम की बात है। कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें। अगर आप कराची की तरह इतने हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि इस खित्ते को लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की दें, तो फिर आपके वोट की ताकत आपके पास है। बदकिस्मती इस मुल्क का कि हमारे सियासतदान ऐसे हैं, सियासी जमातें ऐसे हैं, वो सीधे इस पे पहुंच जाते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म करो। ये बाकी सियासी जमातों साजिशें करते रहे,
इनकी साजिशें नाकाम होंगे। गिलगित बल्तिस्तान को कराची बनाना है, लाहौर बनाना। उस वक्त राना सनाउल्लाह साफ ने हमें साफ साफ बता दिया था कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन होने तक इस तरह के बयान दिए जाएंगे, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी, और ऐसा ही हुआ। इंतखाबी जलसों में तो ऐसी तकारीरी हुआ करती है अपने वर्कर्स का जोश और जज्बा बढ़ाने के लिए। अगर ऐसी बात ना की जाए तो फिर अब कौन सी बात की जाए। मेरा ख्याल है कि 5 के बाद ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो भी मामलात हैं उनके ऊपर ये कोई कशीदगी नहीं, इख्तलाफ राय ज़रूर है। 3 जमातें वहाँ पे मुकाबले में हैं, कंपटीशन में है। IPP, उनके पास 3-4 IPP, और उसके अलावा पीपल्स पार्टी है, PMLN है, PTI के भाई। और अब तो आगे बढ़ के पीपल्स पार्टी ने मजीद संगीन इल्ज़ाम ये भी लगाया है कि प्री पोल रिगिंग की जा रही है PMLN की जानिब से, खास तौर पे जब कुछ बसें आज हमने देखा कि कश्मीर में पहुंचाई गई हैं। प्रोग्राम के पहले से इख्तियार वली खान साहब इस वक्त मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात व निशरात KP है, रहनुमाई मुस्लिम लीग नवाज़ के सईद हसन मुर्तज़ा साहब हैं, MP हैं, सीनियर रहनुमाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। हसन मुर्तज़ा साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये PMLN के ऊपर प्री पोल रिगिंग के और ख़ास तौर पर ये बसें आने की, पहले तो हमें ये बता दीजिए कि ये क्या इंतखाबी अमल तक ये हम इस तरह के इल्ज़ामात देखेंगे? क्योंकि GB के इलेक्शन से पहले भी ऐसा हुआ, लेकिन बाद में उसके नताइज भी हमने देखे, और फिर हुकूमत की क़याम जो हुआ वो भी हमने देखा। इसी तरह 2024 के इलेक्शन में भी ऐसा हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से आइनी तौर पर ओहदे पीपल्स पार्टी को मिले, और बाकी जो हुकूमत इस वक्त PMLN चला रही है, ये उसी तरह की कोई एडजस्टमेंट हो जाएगी? ये एक सियासी बयानबाजी है सोफार। बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। मेरी गुजारिश है आपसे कि कोई आपस में ज़ाती दुश्मनियाँ नहीं है, ये सियासत है, ये इख्तलाफ राय है, ये इलेक्शंस में ये चीज़ें होती हैं। अगर इसको दुश्मनी बना ली जाए और कहा जाए कि अब तो हम मिल के बैठ नहीं सकते, तो फिर निज़ाम तो नहीं चल सकता। एक अपोजिशन होती है, एक ट्रेयरी होती है, कोई इत्तेहादी होते हैं। तो ये तो डायलॉग के साथ, बातचीत के ज़रिए, पार्लियामान के अंदर डिबेट और डिस्कशन के ज़रिए ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अब अगर हम इन्हीं चीज़ों को बुनियाद बना के और बिल्कुल अपने अपने घर बैठ जाएं, तो फिर गवर्नमेंट कैसे चलेगी? देखिए, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, राना सनाउल्लाह साहब ने इल्ज़ाम लगाया, हमारी तरफ से उसका जवाब आया। उसके बाद किसी भी उनके सियासी लीडर ने या सेकंड टियर ने या थर्ड टियर ने, किसी ने भी उसको इंडोर्स नहीं किया। इवन के राना सनाउल्लाह साहब भी उस पर उनका अभी आपने इंट्रो में जो सुनाया, तो उस पर दोबारा जोर नहीं दिया। अच्छा, तो अब ये चीज़ थी, टाइम था, मेरा ख्याल है वो गुजर गया है। हुकूमत है, उसको पूरा हक हासिल है, इल्ज़ाम लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। वो हमारे ख़िलाफ़ इंक्वायरी करवा सकते हैं, वो हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, वो गिरफ्तारियां कर सकते हैं, वो हर हक महफूज रखते हैं। अब वो सिर्फ इल्ज़ाम, इंतखाबी नारे की वजह से ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, वगरना ये उनकी फेवर में किसी सूरत भी नहीं बात जाती कि वो हुकूमत में होते हुए इल्ज़ाम लगाएं, कार्रवाई ना करें। ये मैं तो उस पर इतना है कि रिस्पॉन्ड करूंगा। लेकिन जो आपने कहा ना कि जो इल्ज़ाम है ये सियासी बातें हैं, बाद में मिल बैठ के निज़ाम भी चलाना है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, सियासी बातें हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है कि 2500 से 3000 रुपये वो दुबई पहुंचाया है पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, ये बड़े ये क्राइम की बात कर रहे हैं, ये कोई सियासी डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक चार्जशीट है पूरे। मैंने आपसे सियासी कतन नहीं कहा, मैंने कतन उसको ये नहीं कहा कि ये महज कोई मजाक है। मैंने तो आपसे गुजारिश की है कि उन्होंने इस पे कोई ऐसा दोबारा जोर नहीं दिया, उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाने, उन्होंने कार्रवाई करनी है। वो हुकूमत है, मैं तो आपके ज़रिए उनको बताना चाह रहा हूँ कि वो हुकूमत है, उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाना, उन्होंने उस पर कार्रवाई करनी है। आम का पैसा है, अगर पीपल्स पार्टी के पास नहीं होता तो फिर उन्हें पता है कहाँ गया है, वहाँ से वो वापस लाएं या खुद भरें या जो करें। पीपल्स पार्टी के पास है तो पीपल्स पार्टी से निकलवाएं। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो नहीं कह रहा कि ये कोई सियासी नारा है। ये इल्ज़ाम तराशियों की जो सियासत है, ये
نعرے بازی کی جو سیاست ہے وہ 80s کی دہائی میں تھی، 90s کی دہائی میں تھی، جب COD ہوا جس پہ یہ معافیاں اور معذرتیں کی گئی کہ ہم نے ماضی میں جو کیا ہے وہ زیادتی تھی، نہیں ہونا چاہیے تھا، آئندہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو اگر اب وہ چاہتے ہیں وہ یقیناً کارروائی کریں، وہ پورا حق رکھتے ہیں، حکومت ہے. اب شکایت کس کو لگا رہے ہیں؟ کشمیر والوں نے بیچاروں نے کارروائی کرنی ہے. کارروائی تو حکومت پاکستان نے کرنی ہے، وہ کرے، کیوں نہیں کر رہے؟ اختیار صاحب، یہ جو گفتگو آپ سن رہے ہیں، یہ الزام جو میں اسپیسیفکلی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ بڑے سینئر وزیر ہے اور بڑی ان کی پارٹی کے اندر بھی اور باہر بھی ان کی بات کا وزن ہے. تو یہ صرف الیکشن سے پہلے یہ الزامات تک بات رہے گی، یا جیسے پیپلز پارٹی چیلنج کرتی بھی اگر سچائی آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے تو پھر اس پہ کارروائی بھی کرنی ہے، فالو دس تھرو، کیونکہ یہ عوام کا پیسہ نا بقول آپ کے، یہ ذاتی پیسہ تو نہیں ہے، تو پھر اس کو تو ریٹریو کروانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ماریہ. رانا صاحب نے جو بات کی ہے اس کی کوئی ایویڈنس میرے پاس نہیں ہے، اس کی وضاحت وہ خود ہی کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں رانا صاحب نے یہ بات ایک بار کی ہے اور ہم اس کو اس شو میں تقریباً کوئی 5-6 بار ریپیٹ کر چکے ہیں. تو میرے خیال میں مدعا بنانے سے بہتر ہے کہ ہم آ جائیں الیکشن کیمپین پر. اور ماحول جو گزشتہ 10-12 سال سے بنا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھانا، بندوق اٹھانا، گولی چلانا، وہاں اس نہج تک بات پہنچ گئی تھی اور ہم بار بار بیچ میں یہ آواز لگاتے تھے. آلدو کہ ہماری یہ آواز دبا کے یا دب کے رہ جاتی تھی، یا پیپلز پارٹی کی یا ہماری، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تنقید کرے، ہیلدی کمپٹیشن کرے، ہیلدی کریٹیسزم کرے، اس سے بندہ کوئی سیکھے. اور کمپٹیشن اس بات پر ہو کہ آپ کی حکومت میں اتنے اسکول بنے، میری حکومت میں اتنے اسکول بنے، آپ نے اتنے ہسپتال بنائے، ہم نے اتنے ہسپتال بنائے. آپ کے وقت میں GDP گروتھ یہ تھا، میرے وقت میں GDP گروتھ یہ ہے. آپ نے کتنا روزگار دیا، میں نے اتنا روزگار دیا. یہ اوئے توئے تیرے میں یہ کر دوں گا، تن دوں گا، اس کی مونچھیں کاٹوں گا، آگ لگا دو، گولی چلا دو، پھانسی لٹکا دو، یہ باتیں بیچ میں ایک مہمان اداکار آئے تھے، ماحول کو سارا پراگندہ کر کے چلے گئے. میں آئی بلیو ان اٹ. ہماری جماعت آج بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ، میثاق جمہوریت کے ساتھ، وی آر اسٹک ٹو اٹ. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. کمی کوتاہی وقت کے ساتھ آئے گی، اس کو دور کریں گے، لیکن جو ان کے کام تنقید کے لائق ہوں گے بالکل کریں گے اور یہ اس سے کچھ سیکھیں گے. جو ہم پر تنقید بنتی ہے یہ ضرور کریں. We will try to تنقید بن رہی ہے سر وہ یہ کہ آپ نے الیکٹرک بسیں جو آج پہنچائی کشمیر میں وہ پری پول ریگنگ کی ہے، اور آزاد کشمیر کے پیپلز پارٹی کے صدر انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے کہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے. ہاں جی بالکل کریں، ہم اس کا جواب دیں گے کہ یہ بسیں جو ہے یہ ہماری پارٹی کے شاہ غلام قادر صاحب، راجہ فاروق حیدر صاحب، مشتاق منہیز صاحب اور ایک دو اور ساتھی تھے. انہوں نے یہ آ کر وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کی تھی، مریم بی بی کے ساتھ ملاقات کی تھی، محمد نواز شریف صاحب جو ہمارے لیڈر ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی تھی. یہ ان کی ڈیمانڈ تھی. اس وقت الیکشن کا نام و نشان بھی نہیں تھا، پھر اس کو بنایا گیا، پروسیس کیا گیا. ٹھیک ہے. اور وہ ان دنوں میں اگر آ گیا تو الیکشن سے ایک دن پہلے آ گئی، نواز شریف صاحب کی تقریر کے ایک دن بعد اور الیکشن ہونے سے 2 دن پہلے. بڑا اسپیسیفک ٹائم ونڈو ہے یہ. مسلم لیگ نون جو ہے وہ آج سے وہاں پر سیاست نہیں کر رہی ہے، کوئی کاپی پیسٹ پارٹی وہاں پر نہیں ہے. ہماری بھی وہاں پر جڑیں ہیں اور جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے ان کی بھی وہاں پر ایک لیگیسی ہے، ایک ہسٹری ہے. تو بسوں کے ساتھ میرے خیال میں نہ ووٹر زیادہ ہوتا ہے نہ ان کا ووٹر ٹوٹتا ہے. میرے خیال میں پیپلز پارٹی کا ووٹر اتنا کوئی کمزور نہیں ہے کہ وہ بسوں کے ساتھ ٹوٹے گا. نہ ہی کوئی مطلب اس کے ساتھ کوئی چیزیں ہوتی ہیں. ہاں یہ کشمیریوں کا حق تھا، ایک صوبے نے، بڑے صوبے نے اپنے پیار محبت اور اس کی طرف سے ان کا اظہار کیا، جو انہوں نے GB میں بھی کیا تھا. MRI مشینیں تک بھجوائی، الٹرا ساؤنڈ کے علاوہ CT اسکین مشینیں بھیجی ہیں. پنجاب سے جو ویسٹ مینجمنٹ وہ پروجیکٹ ہے وہ بھیجا گیا ہے گلگت بلتستان میں. تو یہ تو مطلب میرے خیال میں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور یہ لیپ ٹاپ اسکیم جو ہے یہ بھی کوئی آج کی نہیں ہوئی شروع. گزشتہ 1.5 سال سے تو اس کی کمیٹی کا میں ممبر ہوں کہ یہ ہم نے آج سے تقریباً سال پہلے یہ طے کیا تھا کہ کشمیر میں GB میں
کہاں پر کون الیکشن کے قریب، ہاں الیکشن کے قریب آ کے لیپ ٹاپس دے دیں گے، یہ پلاننگ تھی. نہیں ٹائمنگ اب میچ کر رہی ہے تو ہم اس کو کوئنسیڈنس سمجھیں، اس نے اتفاق سمجھے، کیا سمجھے؟ کوئنسیڈنس اس لیے سمجھنا ہوگا کہ الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے سے پہلے بھی لیپ ٹاپ تقسیم ہوئی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور اس سے 3 مہینے پہلے بھی ہوئی ہے، اس سے 3 مہینے پہلے بھی ہوئی ہے. تو اگر یہ کام پروسیس میں چل رہا ہے تو this doesn't mean کہ اس کو ووٹر کو برائب کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. ہاں یہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں ایک دوسرے پر تنقید کریں، ہلدی تنقید کریں، اس کا جواب آپ کو لینا چاہیے، لیکن ایسی تنقید نہ ہو کہ تلوار اٹھاؤں گا تو گردن اتار دوں گا. ہاں اور ایسے 3,000 کروڑ کی باتیں نہ کریں جس پہ آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ بھی کہیں کہ بھئی ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، ایسے بیانات دے کے پھر واپس نہ لیں. لیکن حسن مرتضیٰ صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا اپنے ووٹر کے اوپر اس وقت اعتماد نہیں ہے؟ 10 بسیں آنے کی وجہ سے کیا پیپلز پارٹی کا ووٹر مائل ہو جائے گا پی ایم ایل این کی جانب کہ انہوں نے بسیں ان کو دے دی ہیں تو ہم ان کو ووٹ ڈالیں گے؟ اور یہ تو وہ کہہ رہے 1.5 سال سے ہو رہا ہے، یہ سسٹمیٹکلی سب کو ملنا ہی تھا. آپ کو اعتراض کیا ہے؟ لوگوں کو بسیں مل رہی ہیں، آپ کا ووٹر آپ کو ہی ووٹ ڈالے گا. نہیں ہمیں ماریا کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ بس پہ اعتراض ہے. ٹائمنگ کی بات ہے، ایک آئین قانون کی بات ہے، قانوناً وہاں پہ نہیں دی جا سکتی. اور 2.5 سال، وہ تو 1.5 سال کہہ رہے ہیں نا، 20 سال کا کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ڈرائیور بھی بھرتی کیا ہو نا کشمیر سے انہوں نے، تو پھر بھی ہے کہ یہ کنٹینیوٹی ہے، یہ تو ڈیولپمنٹ پہلے ہو رہی تھی، یہ دی جا رہی تھی. جیسے دوسری اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو چیزیں آتی ہیں وہ اس طرح نہیں آتی کہ ایک اسٹیٹ اٹھے اور اپنی مرضی سے سی ایم ڈائریکٹو کے ذریعے کوئی چیزیں ادھر دے دے. اس کی بھی پارلیمنٹ سے منظوری لینی پڑتی ہے کہ ہم یہ چیز دوسری اسٹیٹ کو دے رہے ہیں، یہ گرانٹس ہم دے رہے ہیں. وہ ڈسکریشنری پاورز اتنی نہیں ہے سی ایم کے پاس کہ وہ وہاں سے اٹھائے 10 بسیں اور وہاں جا کے وہ چلا دیں. اس طرح نہیں ہے. ان سے ہمارا کیا گلہ ہونا ہے کہ وہ 10 بسیں دے رہے ہیں؟ ہم تو گلہ الیکشن کمیشن سے کر رہے ہیں کہ جو آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے الیکشن کمیشن، وہ اپنی ڈیوٹی نبھائے. اس کا کام بنتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ جو انتخابات کے دوران جو وعدے وعید ہو رہے ہیں، جو ایئرپورٹ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، جو سارا کچھ ہو رہا ہے، یا ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں اناؤنس کی جا رہی ہیں، جس سے یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ حکومت میں ہے اور وہاں پہ وہی حکومت بنے گی جو وفاق میں ہوگی. وہ تاثر نہیں ہونا چاہیے، وہ تاثر زائل ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن سے ہماری یہ چیزیں ہیں. پی ایم ایل این سے تو ہم یہ مطالبہ نہیں کر سکتے نا کہ وہ وہاں پہ نہ جائیں اور وہ وہاں پہ نہ کریں. کوئی بھی ہمارے جو رولز ہیں، جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جو الیکشن کمیشن کا بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایگزیکٹو سیٹ پہ بیٹھا ہوا آدمی وہ الیکشن میں مداخلت نہیں کر سکتا. تو اگر وہ ہوتی ہے تو وہ وائلیشن ہے. وہ وائلیشن روکنا الیکشن کمیشن کا کام ہے. پولیٹیکل پارٹیز اس کی نشاندہی کرتی رہتی ہیں، اس کو کارروائی کرنی چاہیے. یہ اس میں کوئی چیز میں تو نہیں سمجھتا کوئی غلط ہے ہماری طرف سے. اختیار صاحب، یہ جو تمام پروسیجرز ہیں اور جو یہ وائلیشن کی بات کریں، خاص طور پہ ڈسکریشنری پاور اگر سی ایم استعمال کر کے وہاں پہ چیزیں بھیجوا رہی ہیں یا وہاں پہ فنڈز اناؤنس کر رہے ہیں، یہ سارے پروسیجر تو فالو کیا ہوگا نا آپ کی حکومت نے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ نے کئی مرتبہ اقتدار دیکھا ہوا ہے، کوئی اس میں وائلیشن تو نہیں ہے نا، جیسے یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں حسن مرتضیٰ صاحب؟ بالکل بھی نہیں ہے. میں حسن بھائی کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ الیکشن کمیشن جب الیکشن اناؤنس کرتا ہے تو وہ پابندی لگا دیتا ہے کہ کوئی نئی اسکیمیں جو ہیں وہ اناؤنس نہیں ہوں گی، ووٹر کو برائب نہیں کیا جائے گا. تاہم جو پروگرام پہلے سے چل پڑا ہے، جو پائپ لائن میں ہے، جو آن گراؤنڈ جس کی ایگزیکیوشن ہو رہی ہے، وہ اسکیمیں جاری رہیں گی. سو دیر از نتھنگ لائک نیو اسکیم. جو بھی پروجیکٹ یا جو بھی کام وہاں پر ہو رہا ہے، اگر ہم نے بھمبر میں، حویلی میں، آزاد کشمیر میں، مظفر آباد میں ہم نے دانش اسکول بنا رہے ہیں، تو یہ آج کے نہیں ہے، یہ تو 1.5-2 سال پہلے اس پہ کام شروع ہو چکا تھا. جو مظفر آباد اور منصیرہ کی ایکسپریس وے ہے، اس پہ تو مطلب یہ ہمارا کوئی آج کا منصوبہ یا 2-3 مہینوں کا تو نہیں ہے، پرانا ہے. نیلم جیلم کا جو پروجیکٹ ہے 969
میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے, یہ کوئی آج کا تو نہیں ہے. یہ جو وہاں پہ سڑک کے لیے, انفراسٹرکچر کے لیے ہم نے فنڈز مہیا کیے ہیں, یہ آج کے تو نہیں ہے. یہ تو گزشتہ تقریباً کوئی 1.5-2 سال سے وہاں پر ہم نے کیا ہے. تو آپ ایک ڈرائیور کی بھرتی کرنے کی بات کر رہے تھے بھائی جان, ہم نے تو وہاں پہ ہم نے جتنا کام کیا ہے, اگر ہمارا کیا ہوا کام اگر وہاں سے نکال دے تو پیچھے آپ کا صرف ماضی ہی رہ جاتا ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں رہتا. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی کریں, آپ کے پاس بھی بلوچستان کی حکومت ہے, آپ کے پاس سندھ میں حکومت ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس میں آپ بیٹھے ہیں, چیئرمین سینٹ آپ کا ہے, ڈپٹی اسپیکر آپ کا ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کے پاس ہے, آپ کی جو اس کی چیئرمین ہے وہ وہاں پر کشمیر میں موجود ہیں. ہماری طرف سے کوئی گلہ نہیں, ان کو بولے پیسے دے دیں, بانٹے لوگوں کو, جو اس میں حقدار آتے ہیں ان کو دیں. ہم تو آپ کو اس پہ کبھی بھی نہیں روکیں گے. ایون اگر آپ کا پرانا منصوبہ بھی نہیں ہے, نیا بھی آپ اگر کرنا چاہیں, ہم آپ کے خلاف الیکشن کمیشن میں کمپلینٹ نہیں کریں گے. آپ لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے کام کریں. پولیٹیکل پارٹیز کا یہی کام ہوتا ہے. یہ وہی تو اور گالی گلوچ والا تو کام, یہ تو بعد میں کوئی مہمان اداکار آ گئے تو انہوں نے شروع کر دیا تھا. پولیٹیکل پارٹیز تو لوگوں کو سہولت دیتی ہیں, ان کی زندگی سے مشکلات اپنے حصے میں ڈال لیتی ہیں. دس از واٹ پولیٹیکل پارٹیز ڈو. اور آپ اس وقت اپوزیشن میں بھی نہیں ہیں اور حکومت سے بھی باہر نہیں ہیں. آپ ماشاءاللہ سے اس وقت ٹھیک ٹھاک, مطلب گورنر کے پی, گورنر پنجاب, سی ایم بلوچستان, سی ایم سندھ, پریزیڈنٹ ہاؤس, سینٹ ہاؤس, نیشنل اسمبلی, ڈپٹی اسپیکر, مطلب ایوری ویئر یو آر, یو کین ڈو. حسن مرتضیٰ صاحب, مطلب ہر طرف آپ لوگ چھائے ہوئے, آپ ہی آپ چھائے ہوئے تمام آئینی عہدوں کے اوپر. میں ضرور عرض کرتا ہوں جی, میں ضرور عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ آن گوئنگ اسکیمیں روک دی جائیں. آن گوئنگ اسکیمیں تو چلتی رہتی ہیں. آپ نے پہلے بسیں دیتے تھے جو اب آپ نے دیں, نہیں دیتے تھے, آپ نے اب دی ہیں, تو اس پہ اعتراض کرنا ہمارا بنتا ہے. ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم لوگوں کو دینے والے ہیں. دوسری چیز آپ نے کہی کہ اگر پی ایم ایل این کے کام نکال لیے جائیں تو وہاں بچتا ہی کچھ نہیں ہے. آپ شاید پتہ نہیں ہے یا سمجھ رہے ہیں کہ یہ انتخابی تقریر ہے, میرے بڑے بھائی ہیں, آپ قابل احترام ہے, میری عرض تو سنیں. وہاں پہ جتنا ایجوکیشن کے لیے پیپلز پارٹی نے کیا ہے شاید آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. آپ وہاں, آپ نے اب دانش سکول دیے ہیں, ہم نے تو وہاں 5 یونیورسٹیز بنائی ہیں, اور کوئی یونیورسٹی آپ بتا دیں جو آپ نے بنائی ہو. 3 میڈیکل کالجز ہیں پورے کشمیر میں, اور وہ تینوں پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائے ہیں. یقیناً اب آپ نے کوئی روڈ, جب آپ کی حکومت تھی آپ نے مرمت کی ہوگی. مجھے میری بات تو کر لینے دینا. چلے حسن مرزا صاحب بات مکمل کر کے پھر ان کے بعد نام بتا دیجئے گا, پھر میں ختم کریں گے اس گفتگو کو. جی دیکھیں, نام یہ ادھر پھر رہے ہیں نا, تو نام پڑھ لیں. مجھے ان کا بنایا ہوا ایک میڈیکل کالج کا نام تو بتا دیں. اب صرف یہ توجہ ہٹانے کے لیے یا چیزیں کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ مجھے نام بتا دیں, مجھے فلاں کر دیں. مجھے بتائیں کہ پی ایم ایل این نے کون سا میڈیکل کالج بنایا ہے, پی ایم ایل این نے کون سی یونیورسٹی بنائی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے. ہمارا دیکھیں, جو چیز قانون کے مطابق ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. آپ آن گوئنگ اسکیمیں چلائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ دانش اسکول بنائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ جب الیکشن کے شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد آپ وہاں جا کے کوئی پروجیکٹ لیتے ہیں, کوئی چیز دیتے ہیں, تو مناسب نہیں ہے. اور اس کا مطالبہ ہم آپ سے بھی نہیں کر رہے, ہم تو الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بے ضابطگی ہے. اب نشاندہی نہیں کرنے سے اگر آپ سر الیکشن کمیشن کی پوزیشن تو کلیئر ہے. میں آج بھی سن رہی تھی پریس کانفرنس, انہوں نے کہا تو جی فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. الیکشن کمیشن کو کوئی اس کے اوپر ان کا جواب آ گیا ہے, وہ تو بڑے خوش ہیں اس الیکٹورل پروسیس سے. بہت شکریہ دونوں. وہ اس نے تو یہی کہنا ہے نا جی, الیکشن کمیشن تو نہیں کہے گا کہ میں متنازع ہوں. نہیں, لیکن آپ کی لیکن آپ کی شکایتوں کو انٹرٹین نہیں کیا گیا. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے خطوط وطوط کو انٹرٹین نہیں کیا گیا. جی جی
میں کہتا ہوں کہ وہ اس پہ جو جواب دیں اس پہ، یہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے ہماری پی ایم ایل این کے ساتھ، تو کوئی یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہے کہ پی ایم ایل این نے وہاں کیا. میں الیکشن کمیشن کی بات کر رہی ہوں. اختیار صاحب بس گفتگو کریے پھر اس کو سمیٹتے ہیں بحث کو. جی کیا آپ کوئی جواب دینا چاہتے ہیں؟ میں میرپور اور مظفر آباد میڈیکل کالجز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری وہاں پر کوئی کریڈٹ بنتی ہے تو دے دیں، اور اگر نہیں پتا آپ کو تو آپ معلوم کر لیجئے. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو دانش اسکول بھی بتا دیے. ہم جو آپ نے کیا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، مزید کریں. چلیں بہت شکریہ، بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب. سید حسن مرتضی آپ آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ گفتگو کے اندر کافی ٹھہراؤ آ گیا ہے. جو زبان تھی ایک دوسرے کے خلاف سیاسی طور پہ بڑی چارج تھی، اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافی حد تک دھیمی ہو چکی ہے. الیکشن کیمپین ختم ہے، اب اس کے بعد پولنگ ڈے کے بعد طے ہوگا جی وہاں حکومت کس نے بنانی ہے، کیسے بنانی ہے، کس طرح سے وہاں سیاسی جوڑ توڑ ہونا ہے، کس کے پاس کون سے عہدے آئیں گے. تو یہ جو بیانات آپ سنتے ہیں الیکشن سے پہلے، ظاہر سی بات ہے یہ مکمل طور پہ ایک پی آر ایکسرسائز ہے. یہ ہم نے دیکھا 2024 کے الیکشن میں بھی ہوا، جی بی کے الیکشن میں بھی ہوا، اور اب کشمیر کے الیکشن کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو مانسون سے بارشوں کی تباہی شروع ہو گئی ہے. کیا تیاری ہے حکومت کی، کیا ایکسپیکٹ کریں آنے والے چند ہفتوں کے اندر، اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. مانسون کی بارشوں کے بعد جو تباہی کے کچھ آثار تھے ہم آپ کو وہ دکھا رہے تھے. اس وقت اگر ہم بات کریں تو دریائے چناب اور دریائے راوی میں نچلے درجے کا سیلاب ہے. اصل صورتحال کیا ہے کوئکلی آپ کو بتاتے ہیں. یہ ڈان کی ایک رپورٹ ہے. اس کے مطابق مسلسل موسلادھار بارشوں اور مختلف نالوں میں گنجائش سے کہیں زیادہ پانی آنے کے باعث پنجاب کے تقریباً 400 مربع کلومیٹر علاقے زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ دریائے چناب اور دریائے راوی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے. سیلابی پانی نے کھڑی فصلوں، مویشیوں اور بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچایا ہے، جس کے باعث مختلف اضلاع کی انتظامیہ نے امدادی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں اور متاثرہ افراد کے لیے ریلیف کیمپ قائم کیے جا رہے ہیں. محکمہ آبپاشی پنجاب کے ایک سینئر افسر نے ڈان سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس بار صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، کیونکہ شیخوپورہ، مرید کے گجرانوالہ، ناروال، سمبڑیال اور پسرور سمیت لاہور اور گجرانوالہ ڈویژن کے تقریباً 400 مربع کلومیٹر علاقے سیلابی پانی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ پانی اس قدر وسیع رقبے پر پھیل چکا ہے کہ پورا منظر ایک اندرونی سمندر کا منظر پیش کرتا ہے. افسر کے مطابق موجودہ صورتحال غیر معمولی اور نہایت چیلنجنگ ہے. انہوں نے بتایا کہ دریائے راوی میں شادرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 22,000 کیوسک ہے، جبکہ بلوکی پہنچتے پہنچتے یہ بڑھ کر 87,000 کیوسک ہو گیا ہے. اس کے مطابق یہ اضافی 65,000 کیوسک پانی بارشوں اور مختلف نالوں کے ذریعے دریا میں شامل ہو رہا ہے. حالانکہ عام حالات میں بلوکی تک پہنچتے پہنچتے پانی کی مقدار کم ہونی چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ اگر مزید بارش نہ ہوئی تو حالات معمول میں آنے پر 3 سے 4 دن لگ سکتے ہیں. پاکستان محکمہ موسمیات کے فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق اس وقت دریائے چناب درمیانے درجے جبکہ دریائے راوی نچلے درجے کے سیلاب کی سطح پر بہہ رہا ہے. تاہم آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران دونوں دریاؤں میں پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا امکان ہے. پاکستان میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے جو فورکاسٹ کی ہے ویدر کی، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں ہونے کیا والا ہے. دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ، چشمہ، تونسا، گڈو پر سیلابی سطح نچلے درجے میں رہنے کا امکان ہے، جبکہ گڈو اور سکھر پر بہاؤ میں اضافے کا امکان بھی ہے. دریائے کابل میں نوشہرہ پر نچلے درجے کی سیلابی سطح کا امکان ہے. دریائے چناب میں مرالہ، خانکی، قادرآباد، تریمو پر سیلابی سطح نچلے درجے میں رہنے کا امکان ہے. تاہم مرالہ پر بہاؤ میں کمی اور پنجنت میں اضافے کا بھی امکان ہے. دریائے راوی میں ہیڈ سدنائی پر سیلابی سطح درمیانے سے اونچے، بلوکی پر نچلے سے درمیانے میں رہنے اور تاہم بلوکی پر بہاؤ میں کمی کا بھی اس وقت جو ہے وہ امکان نظر آ رہا ہے. اسلام آباد، بالائی پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں 29 جولائی سے مانسون کے ایک نئے اسپیل کے شروع ہونے کا بھی امکان ہے. اور وارننگ کے مطابق ڈیرہ غازی خان اور شمال مشرقی بلوچستان کے مقامی ندی نالوں میں شدید بارش کے باعث فلیش فلڈنگ کا خطرہ ہے. سندھ، گجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ، گجرات اور صاحبال کے اربن فلڈنگ نشیبی علاقوں میں شدید بارش ہو سکتی ہے اور شدید بارش، تیز ہوائوں اور آسمانی بجلی سے کمزور عمارتوں اور تنصیبات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جن میں سولر پینلز، بجلی کے کھمبے، بل بورڈ اور دیگر کمزور ڈھانچے بھی شامل ہیں. اور وجہ کیا ہے جی؟ تجاوزات. ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ سامنے آتا ہے. حکومتیں اس کے حوالے سے فیصلے کرنے کا دعویٰ بھی کرتی ہیں، بیانات بھی دیتی ہیں. پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ آرڈر کیا تھا کہ جو تمام
ये इंक्रोचमेंट्स हैं जो इन दरियाई रस्तों पे हुई हुई हैं, इनको ख़त्म किया जाएगा। और इस बात को भी अब तकरीबन 1 साल गुजर गया है। हर साल ये अदा किया जाता है सज़म का कि इन जो इंक्रोचमेंट्स इनको ख़त्म किया जाएगा। पिछले साल तो जो वज़ीर मुस्तफ़ा मलिक साहब जो हैं क्लाइमेट मिनिस्टर, उन्होंने तो ये कहा भी था कि जी अब तो ये जो तजावुज़ात हैं ये ख़त्म होंगी ही। मुलाहिज़ा कीजिए, गरीब को बर्बाद करेंगे तो रियासत आड़े आ जाएगी, और गरीब को बर्बाद कर रहे हैं और रियासत अब आड़े आएगी। अब देखेंगे कौन ज्यादा ताकतवर है, रियासत या ये चंद सेठ। तो ये तमाम इल्लीगल तजावुज़ात जो नीचे की कच्ची बस्तियों के लिए बर्बादी का बायस बनते हैं और उनके खानदान खा जाते हैं। 800 लोग शहीद हो चुके हैं, 800, इतने तो जंग में नहीं होते। और ये मानसून का सीजन जो है ये ऐलान जंग है हमारा कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम आगे बढ़ेंगे और इन तमाम चीजों को हटाएंगे। ये पिछले साल की स्टेटमेंट है जी। 1 साल गुजर गया, क्या उनको हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं, खासतौर पे डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा जो कि माहिर माहौलियात हैं, और अब्बास पहला साहब डायरेक्टर जनरल PTA MA पंजाब, उनसे पूछते हैं जी कि इस दफ़ा की क्या तैयारी है। डॉक्टर ज़ैनब साहिबा, पिछली दफ़ा हमने सुना था हुकूमत से कि अब तो गुंजाइश ही कोई नहीं है, तजावुज़ात ख़ास तौर पर उन गुजरगाहों पर जो पानी की है जिसकी वजह से सैलाब आते हैं और इंसानी जानें जाती हैं, उनसे जो है इस मरतबा निपटा जाएगा। इस साल की तैयारी आपको कैसी नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे जो पिछले साल के खौफनाक हमारे पास फिगर्स आए थे, उसके बाद सोचा था कि शायद कुछ स्ट्रक्चरल तब्दीली ज़रूर आए? जी, इस साल तो पिछले साल से भी बुरे हालात हैं, क्योंकि पिछले साल जो बारिश की शिद्दत और क्लाउड बर्स्ट जिस हिसाब से हुए थे, उस हिसाब से अभी पंजाब साइड पे एटलीस्ट उस लेवल की बारिश फिलहाल अभी तक नहीं हुई। हाँ, दरियाई सैलाब जो है वो आ रहा है, लेकिन बारिश जो है वो पूरे पंजाब में अब शुरू हो रही है, पहले इतनी ज्यादा नहीं हुई। और वैसे भी मानसून जो है वो सप्रेस होके आई है, क्योंकि एल नीनो की वजह से वक्त से काफी डिलेड मानसून एंटर हुई है, लेकिन अगस्त तक ये कुछ स्पेल्स रहेंगे जो हम मॉडल्स देख रहे हैं। अब मसला ये है कि तैयारी की बात है, तजावुज़ात तो चलें ठीक है, आप नहीं हटा सकते, तजावुज़ात का तो मामला ही खत्म हो गया, लेकिन जो बनी हुई है हाउसिंग सोसाइटीज, एक बात उन पे भी हुई थी कि उनके ड्रेनेज प्लान्स बनाए जाएंगे और देखा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा कि वो ड्रेनेज कहाँ के क्या हालात हैं। कोई ड्रेनेज प्लान पे कोई अपडेट आवाम के लिए, कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई कहीं पे हमने नहीं देखा। तो हम वहीं खड़े में जिधर पिछले साल थे। और अभी जहाँ पे अगर काम हुआ भी है, कुछ एक आध शहर में ड्रेनेज एक आध जगह की इम्प्रूव हुई है, तो फिर अगेन पॉश हाउसिंग सोसाइटीज ही जो है मजीद डूब रही हैं, क्योंकि वो एक जगह आप जब ड्रेनेज क्रिएट करते हैं और पानी ज्यादा आता है तो उसको रास्ता तो तब भी चाहिए, तो उसने दूसरी जगह पे वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। कोई मास्टर प्लान क्लाइमेट के हवाले से कहीं का नहीं बना। अभी पंजाब में ये सिचुएशन देख रहे हैं, सिंध में भी यही सिचुएशन आप देख रहे होंगे, बलोचिस्तान में भी खुदा न खासा वहां बारिशें शुरू हो गई तो नसीराबाद डिवीजन पे पूरा जो है वो डूब जाता होता है, और खैबर पख्तूनख्वा के तो बुरे हालात चल रहे हैं। तो जिधर हम पिछले साल थे वहीं हम खड़े में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान पे दुनिया के सामने केस लेके जाते हैं हम क्लाइमेट वल्नरेबल हैं, तो ये तो मेरे ख्याल से अब मजाक उड़ेगा, दुनिया मजाक उड़ाएगी कि आप किस वल्नरेबिलिटी की बात कर रहे हैं जो आपने खुद ही क्रिएट की है। तजावुज़ात को छोड़े, ड्रेनेज प्लान हमारा नहीं है, मुसलसल इतना पानी का जखीरा आया, सारा जाया हो रहा है। अब हम रोएंगे कुछ महीनों बाद के पानी नहीं है क्योंकि एल नीनो की सिचुएशन चल रही है, ज़राअत तबाह बर्बाद होके रह गई है। कहाँ आपकी इकोनॉमी बैकबोन का पास, वैसे इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आपकी बता रही है। फिर हम कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे में ही लिखते हैं 822 बिलियन पिछले साल नुकसान हुआ तो हम GDP का टारगेट अचीव नहीं कर सके। इस साल देखें अब हम क्या कहेंगे कि जो टारगेट हमने रखा है वो अचीव हो रहा है कि नहीं। तो वॉर फुटिंग पे जो काम करने की जरूरत थी इमरजेंसी सिचुएशन पे, अभी भी इमरजेंसी कहीं नहीं लगी। क्यों? क्योंकि हम वेट कर रहे हैं शायद खुदा न खासा 1000 के करीब लेवल वो फिगर पहुंचे आपका ह्यूमन लॉस का, तो शायद हम लोग जो है इसको रिपोर्ट करें कि वाकई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, अभी जरूरत नहीं है। सही। डॉक्टर ज़ैनब साहिबा, आपने तो बिल्कुल जो तमाम इश्यूज हैं उनको बड़े ही जामे अंदाज में एक्सप्लेन कर दिया। उमर अब्बास साहब, ये अभी मैंने इसलिए डॉक्टर ज़ैनब से पहले गुफ्तगू शुरू की ताकि वो हमें एग्जैक्टली ज़रा पॉइंट आउट करके बताएं कि कहाँ काम होना चाहिए था, कहाँ काम नहीं हुआ है पिछले साल के मुकाबले में। इस साल क्या प्रिपेयर्डनेस है हुकूमत की, कौन सी नए एटलीस्ट हमें 2-3 मैयज़ आप गिनवा दें कि भाई पिछले साल जो खास तौर पे डेथ टोल भी बढ़ा था, बहुत बड़ी दर्जे पे सैलाब भी आया था और लोगों को नकल मकानी भी करनी पड़ी थी, एटलीस्ट वो नहीं होगा या कुछ ऐसे इक़दाम जो इस साल लिए गए हों? जी थैंक यू। सबसे पहले तो जो मानसून की फोरकास्ट है वो तमाम मॉडल्स के मुताबिक यही है कि इस साल बिलो एवरेज मानसून होगी। हाउएवर दैट बीइंग सेड, जब बारिश इकट्ठी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है ओवर अ फ्यू डेज तो फिर इस तरह की ज़ाहिर सिचुएशन अराइज करती है, इसमें अमल फ्लडिंग भी होती है, कुछ एरियाज रूरल एरियाज में भी पानी आता है। अब जो स्टेप्स हैं जो कुछ लिए गए हैं और जिससे इम्प्रूवमेंट आई है और विजिबल इम्प्रूवमेंट आई है वो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो अर्बन एरियाज में
ہو رہا ہے پنجاب کے تمام میں. اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں وچ آر گیئر ٹورڈز اسٹارم واٹر ڈرینیج اور بارش کے پانی کے لیے. ایک تو انڈر گراؤنڈ اسٹوریج ٹینکس بنائی جا رہی ہیں ود ریچارجنگ ویلز. اس کے علاوہ ڈرینز بنائی جا رہی ہیں تاکہ سارے شہر اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے. اپارٹ فرام دیٹ اس میں ڈسپوزل اسٹیشنز پرانے ریویمپ ہو رہے ہیں اور نئے بن رہے ہیں, ٹرنک سیورز ڈل رہے ہیں. مور اوور ہمارے بہت سارے جو شہروں میں آپ دیکھتے تھے پانی کھڑا ہوتا تھا, اس کی ایک وجہ بہت یہ تھی کہ اس کے ڈرینز ڈی سلٹ نہیں ہوتے تھے اور جو بڑے نالاز وغیرہ تھے اس کی بڑے عرصے سے صفائی نہیں ہوئی تھی, اس میں سالڈ ویسٹ پڑا ہوتا تھا. اوور دا لاسٹ ایئر بہت میسو ایکسرسائز ہوئی ہے. اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ پونڈنگ کی والیوم, پونڈنگ کے ٹائم اور کلیئرنس کے ٹائم میں 3 times آن ایوریج کمی آئی ہے. جہاں پہ آپ دیکھتے تھے کچھ شہروں میں جیسے گجرات ہو گیا, لاسٹ ایئر سیالکوٹ آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں کئی دن پانی کھڑا رہا تھا. اس دفعہ ود ان اے فیو آورز وہ سارا شہر کلیئر ہو گیا کیونکہ وہ ڈرینز کلیئر تھے, ڈی سلٹنگ ہوئی ہوئی تھی, UGST جو انڈر گراؤنڈ اسٹوریج ٹینکس ہیں وہ بنے ہوئے تھے. اب اس کے علاوہ جو دریاؤں کے حوالے سے ہے اس میں ظاہر ہے دیر مینی تھنگس جو امبیکمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں, کچھ جو پرانی ڈیمیج ہوئی تھیں وہ ساری ریپیئر کرنی تھی, وہ الحمدللہ ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ دیر سیورل نیو ولنریبل پوائنٹس جس کو ٹیک اپ کیا گیا, خاص طور پہ اراؤنڈ اربن سینٹرز لائک لاہور. اب راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہ بڑی امبیکمنٹ بنا رہی ہے. Obviously it's going to take 2 to 3 years to complete, but in certain points they've already reached 12 feet, in some places they've reached up to 20 feet. تاکہ لاسٹ ایئر جتنا آیا تھا فلڈ اتنا ہم آرام سے گزار لیں. اب کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ ہماری جو ریورز ہیں اس میں ایسا کوئی دباؤ نہیں ہے. اچھا, موسٹلی جگہ لو ٹو نارمل ہے. یہ جو پانی آیا تھا, بارش آئی تھی, یہ فلو کر کے نیچے چلا گیا, کئی جگہ میڈیم اور ہائی گیا تھا. اٹ از ناؤ ریسیڈنگ اور وہ نیچے جا کے ڈسپیٹ ہو جائے کیونکہ ویدر سسٹم بھی ڈسپیٹ ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے زیادہ ہماری لوکلائزڈ بارش تھی جس کی وجہ سے شہروں میں بھی پانی کھڑا ہوا, دیہاتوں میں بھی, زمینوں میں بھی, لیکن کیچمنٹ ایریاز میں اتنا نہیں ہوا. اگر ہو بھی جائے تو ابھی ہماری منگلا میں بھی, تربیلا میں بھی اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم اس کو ابزارب کر لیں. اپارٹ فرام دیٹ, دا ایسٹرن ریورز جن کو اکراس دا بارڈر ریزروائرز ہیں, اسٹوریج ہے, دے آر آلسو ایٹ 33-35%. تو دے ہیو انف اسٹوریج کیپیسٹی کہ ابھی وہاں سے بھی پانی چھوڑنے کا امکان نہیں ہے. سو فار ناؤ ہمیں ریورائن فلڈ سے بہت بڑی تھریٹ نہیں ہے, بٹ obviously یعنی کوئی ایمرجنسی سچویشن ڈکلیئر کرنے کی اس وقت آپ ضرورت نہیں سمجھتے, یہ فیئر اسیسمنٹ؟ ناٹ ایٹ دس ٹائم, جی ناٹ ایٹ دس ٹائم, کیونکہ ہمارے جو لوکلائز بارش ہے وہ اربن ایریا سے نکل چکا ہے. اب ظاہر ہے کھیتوں فیلڈز میں کچھ پانی ہے وہ 1-2 دنوں میں کلیئر ہو جائے گا. سو اس میں ایسا کوئی بہت بڑا جانی مالی نقصان نہیں ہوا. سو فار ناؤ اگر اتنا 2-4 دن اگلی اسپیل سے پہلے ملتے ہیں وی شوڈ بی ایبل ٹو ہینڈل دس. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے عمر عباس مہلا صاحب, ڈاکٹر زلیم صاحبہ. اس وقت جو بارشوں کی صورتحال ہے اور جو سیلاب کے حوالے سے جو ہمیں پچھلے سالوں کا ٹراما ہے, اس سے ہلکی سی بارش ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں آگے جا کر یہ کوئی بہت خطرناک صورتحال اختیار نہ کر لیں. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو امریکہ اور ایران کے آپس کے حملوں میں اس وقت ایک اسٹریٹجک پاز ہے, یہ امید کرتے ہیں کہ زیادہ عرصہ جاری بھی رہے. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. 7 دنوں تک ایک دوسرے پر حملے کرنے کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان جو اس وقت ہم دیکھیں جنگ میں ایک اسٹریٹجک پاز آیا ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ فی الحال وہ مزید حملے ایران پر نہیں کریں گے. بین الاقوامی صحافتی اداروں نیو یارک ٹائمز کو, ایکسیوس کو اور CNN اور ایسوسیٹڈ پریس کو جو خبریں وہاں پہ سامنے آ رہی ہیں, وہ جو انٹرویو دیا گیا ہے اس پہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فی الحال ایران کے خلاف امریکی فوجی حملوں میں شدت نہ لانے کا فیصلہ کیا ہے. ان ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب حکام نے پیٹریوٹ دفاعی میزائلوں کے ذخائر میں کمی اور خلیج فارس میں امریکہ کے عرب اتحادیوں کے دور ہونے کے خدشات پر تشویش کا اظہار کیا ہے. وائٹ ہاؤس نے ابھی تک ان رپورٹس کی باضابطہ تصدیق نہیں کی, تاہم ان کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ہمیشہ سفارتی حل کو ترجیح دیتے ہیں. امریکی نیوز سائٹ ایکسیوس کے مطابق امریکی صدر نے سفارتکاری کو مزید موقع دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے جمعے کے روز امریکی فوج کو ایران پر نئے حملے نہ کرنے کی ہدایت جاری کی ہے. اس کے ساتھ ہی تقریباً 2 ہفتوں سے جاری روزانہ حملوں کا سلسلہ بھی رک گیا ہے. خیال رہے کہ 13 دنوں بعد جمعے کی رات پہلی رات تھی جب امریکہ نے ایران پر کوئی فضائی حملہ نہیں کیا, جبکہ ہفتے کی رات بھی کسی حملے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے. نیو یارک ٹائمز کے مطابق جنرل ڈین کین نے صدر ٹرمپ کو مشرق وسطی میں دفاعی نظام متاثر ہونے سے خبردار کیا اور کہا کہ ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے سے مشرق وسطی میں امریکی فضائی دفاعی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے. جنرل صاحب کے مطابق جنگ میں شدت آنے کی صورت میں پیٹریوٹ میزائل انٹرسیپٹرز کے ذخائر کم ہوں گے. ایران جنگ میں شدت سے دیگر
فضائی دفاعی نظام کے ذخائر بھی تیزی سے کم ہو سکتے ہیں. تاہم فوج تمام احکامات پر عمل درآمد کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن نتائج پر بھی غور ضروری ہے. CNN کے مطابق جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل کشیدگی بڑھانے پر جو ہے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہے. دوسری طرف ذرائع کے مطابق عمانی وفد جمعے کو آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کے نئے انتظامات پر بات چیت کے لیے تہران پہنچا تھا. مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے اور امکان ہے کہ عمان اور ایران کے درمیان ہفتے کے اختتام تک معاہدہ طے پا جائے گا. اس کے جواب میں ایران نے بھی جو مڈل ایسٹ میں مختلف امریکی انٹرسٹ سے ان کو نشانہ بنانے سے فی الحال اپنے آپ کو روک دیا ہے. ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ نے گزشتہ 2 راتوں کے دوران اپنے حملے روکے ہیں تو ایران نے بھی اپنی جوابی کارروائیاں روک دی ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے یک طرفہ طور پر جنگ بندی دوبارہ نافذ کر دی ہے تو ترجمان ایرانی فوج نے کہا کہ امریکہ اسٹریٹجک فیصلہ سازی کے حوالے سے تھکن کا شکار ہے. اس کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے. یہ بات صدر کے فیصلوں اور سینٹ کام کی کارکردگی میں دیکھی جا سکتی. ان کا کہنا تھا کہ حالیہ 14 سے 15 روزہ لڑائی کے دوران ایران کی فوجی کارروائیوں کی کچھ خصوصیات تھیں جن میں حملوں کا مرکز امریکی ریڈار تنصیبات اور معاونت فراہم کرنے والے مراکز تھے. تاہم امریکہ کو مزید حملوں سے باز رکھا جا سکے گا. ترجمان کے مطابق ایران نے سرسے میں کوشش کی کہ امریکہ کو مذاکرات کی میز پر واپس لایا جائے تاکہ وہ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمتی یادداشت کی شقوں پر عمل کرے. دوسری جانب پاسداران انقلاب نے امریکہ کی ہیوی کیجولٹیز کا دعویٰ کر دیا ہے. وہ تقریباً 200 سے زائد امریکی فوجیوں کو مارنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا نمبر ہے, یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے. تو دونوں طرف سے جو کیجولٹیز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس دوران ایک جو بڑی ڈیولپمنٹ اور ہوئی ہے وہ ہے کہ پاکستان اور کویت کے درمیان ایک جو دفاعی تعاون کا معاہدہ ہے اس کی منظوری اب کویتی پارلیمنٹ نے دے دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ العربیہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران پاکستان کے ذریعے دوبارہ پیغام رسانی کر رہا ہے. پروگرام کے حصے میں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ زاہد صاحب. پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ جو نیا دفاعی معاہدہ ہے کویت کے ساتھ, اس کے خد و خال کیا ہیں؟ کیا یہ مختلف ہے امریکہ کے ساتھ معذرت کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ کیے گئے ڈیفنس پیکٹ سے, یا ویسا ہی ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ ماریو فار ہیونگ می. دیکھیں جو سعودی عربیہ کے ساتھ اسٹریٹجک جو معاہدہ ہے وہ بالکل بڑا کلیئر ہے کہ ایک ملک کے اوپر جو حملہ ہے وہ دوسرے ملک کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا. دیٹ از مور ان دی ایگزیکیوشن, وار کی ایگزیکیوشن کے کانٹیکسٹ میں زیادہ ہے. ان سمپل ٹرمز جو کویت کے ساتھ معاہدہ ہے یہ زیادہ تر ایکسچینج پروگرامز ہیں, کیپیسٹی بلڈنگ, کیپیسٹی انہانسمنٹ اور ٹریننگ سے ریلیٹڈ زیادہ ہے. بٹ آف کورس سعودی عربیہ کے ساتھ دیکھیں 1982 سے ہمارا پروٹوکول چل رہا تھا, ہمارے آلریڈی ٹرینرز کولیبریشن کوآپریشن وہاں پہ موجود تھی. وہ زیادہ فارملائز ہو کے آپ کہہ لیں کہ نیکسٹ اسٹیج پہ چلا گیا جس میں وار ایگزیکیوشن کے بیچ میں بھی بڑی رسپانسبلٹیز بڑی ہیں. تو دس از آلسو کائنڈ آف ایک بگننگ ہے ود دا کویت. آلریڈی ہم کوآپریٹ تو ان کے ساتھ بہت کر رہے ہیں بٹ اس کو ذرا فارملائز کر لیں گے. بٹ یہ ساری چیزیں ماریا باہر آئی ہیں, سامنے آئی ہیں جب اب عرب ورلڈ نے اپنی جو اسٹریٹجک اٹانومی ہے وہ ڈیفینیٹلی کسی ایسے ڈیفینسو سسٹم کے ساتھ کوآپریشن کے ساتھ کوآپریٹو موڈ میں سیکورٹی آرکیٹیکچر اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ دیر آر نو اسٹرنگز اٹیچڈ ٹو دیٹ کوآپریشن, یا وہ جیسے کہتے ہیں نا سمپل ٹرمز ایک گارنٹیڈ سپورٹ جو ہے. تو آئی تھنک دس از دا بگننگ اینڈ دس ول موو فارورڈ. اور اگر پورا کلیکٹیو ایک سیکورٹی آرکیٹیکچر کل اسٹیبلش ہوتا ہے اس ریجن کے اندر تو آئی ایم شیور کہ پاکستان جو ہے وہ انہانس کرے گا اپنی پاکستان کی جو کوآپریشن ہے. اٹ ول ہیلپ دیز عرب کنٹریز آلسو کہ وہ سیکورٹی آرکیٹیکچر میں جڑے, بینگ اے نیچرل اسٹیبلائزر اینڈ بینگ اے نیچرل برج کرتا ہے یہ چیزوں کو. جیسے ایران اور سعودیہ کے کانٹیکسٹ میں آپ نے دیکھا تو آئی ایم شیور کویت جو ہے وہ جب ایک کولیکٹیو اس ایسی چیزوں میں آئے گا جہاں پاکستان جڑا ہوا ہے تو ان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. اور آف کورس پاکستان کو اپنا جو ڈیفنس کیپیبلٹیز کیپیسٹیز ہیں ان کو ان کے تھرو اپنی ڈپلومیسی پالیٹکس اپنا ڈیفنس بہت چیزوں میں ایک دوسرے کو سپورٹ ملے گا. دس از ایک جنرل آؤٹ لائن ہوگی اس معاہدے. اور اس وقت اگر ہم دوسری طرف آ جائیں, ایران اور امریکہ کے درمیان 2 ہفتوں کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں سے ایک دوسرے پہ بمباری نہیں کی گئی. یہ ایک اسٹریٹجک پاز ہے, یہ وقتی پاز ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ دوبارہ جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں معاملات؟ دیکھیے ماریا جب تک دونوں پرنسپلز جو ہیں امریکہ اینڈ ایران وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچتے کہ وہ اپنے ہارڈ لائنر سے اور اسپیشلی وہ جو بیگیج انہوں نے اٹھایا ہوا ہے دونوں نے, ادھر اسرائیل کا انہوں نے بیگیج اٹھایا ہوا ہے, انہوں نے آف کورس وی آل انڈرسٹینڈ اسپیشلی ابھی جیسے حوثیز کا آپ دیکھ رہی ہیں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے
اینڈ سیکنڈلی دے مسٹ انڈرسٹینڈ کہ پہلے بھی ملٹری نے کوئی نہ ان کو لیوریج سے اس طریقے سے دی، نہ چیک میٹ دیا کہ یہ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز ان کو اچیو کر سکے، نہ یہ سال اور بھی لڑتے رہے تو یہ اچیو نہیں کر سکیں گے. their diplomacy and politics will give them the end game. اس کی طرف ان کو جانا ہوگا. یہی وہ مسٹرسٹ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اسٹریٹجک پاز کہہ لیں کہ بیسیکلی تو یہ فاؤنڈیشن اس کی وہی مسٹرسٹ ہے کہ آج نہیں تو کل ایران بھی یہ کہتا ہے کہ جی حملے کر دیں گے، امریکہ کہتا ہے کہ جی ایران جو ہے یہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے گا. اسی مسٹرسٹ کو دور کرنے کے لیے میکنزمز اسٹیبلش کیے گئے ایم او یو کے اندر، جیسے ہاٹ لائن اسٹیبلش کی گئی یا جو ڈی کنفلکشن سیل کا آپ نے دیکھا لیبنان کے کانٹیکٹ میں. اب ان کو پریکٹیکلی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ تھوڑا سا اعتماد بحال کرے. اور میں تو وار کو انفارچونیٹلی پانیوں کے اندر اب پھیلتا ہوا ہی دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ریڈ سی کی انوالومنٹ ہوئی، کیسپین کی آج ہو گئی جب یوکرین نے رشین ایران باؤنڈ شپ کو ٹارگٹ کیا. تو یہ تھوڑا سا بڑھ رہا ہے. اس کو روکنے کا بیسٹ طریقہ یہ کہ اسکلیشن کو امیڈیٹلی روکا جائے تاکہ یہ ٹیبل پہ واپس آئیں. ابھی تو وی آر اسٹل کیپنگ آور فنگرز کراس، اتنا پازیٹیو سائن نہیں ہے. لیکن واشنگٹن کے بیانات کو اگر دیکھیں جنرل صاحب تو کیا وہاں پہ آپ کو اسٹریٹجک کلیئرٹی نظر آتی ہے؟ امریکہ کے اسٹریٹجک گول سمجھ میں آتے ہیں؟ بیکاز وہاں پہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کے بیانات بھی ہم دیکھ رہے ہیں. وینس ایک اور بیان دیتے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک اور بیانات دیتے ہیں. کیا واشنگٹن میں کلیئرٹی ہے کہ بھئی اس جنگ سے حاصل کیا کرنا ہے انہوں نے؟ واشنگٹن میں کلیئرٹی تب ہوتی ماریا کہ واشنگٹن امریکہ کی جنگ لڑ رہا ہوتا. یہ یاد رکھیں، واشنگٹن پریزیڈنٹ ٹرمپ از فائٹنگ دی وار فار اسرائیل. دیکھیں امریکہ کی انٹیلیجنس نے کیا کہا، there was no imminent threat from Iran. Nobody could think کہ امریکہ کبھی اس وار میں انوالو ہو جائے. جب 12 days وار ہوئی تھی that was the biggest surprise to the world. اس کے بعد یہ اپریہنشنز اور بڑھی. اسٹریٹجک کلیئرٹی اس لیے نہیں ہے کہ پولیٹیکل آبجیکٹیوز ابھی سامنے نہیں آئے، اس لیے تو ملٹری آبجیکٹیوز ایڈجسٹ نہیں ہو رہے. ملٹری اپنے کبھی دیکھیں نا شروع میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ہم نے اپنے ملٹری اہداف پورے کر لیے. اگر پورے کر لیے تو پھر یہ اپلیکیشن کس چیز کی ہے؟ پھر بائی پروڈکٹ آف دا وار وچ از ہرمز. اب اس کی جنگ جاری شروع ہوئی ہے جو ایک سٹکنگ پوائنٹ بن گیا ہے. وہ کہ یہ فائنل تو نہیں ہے، فائنل مین پریسٹیج ول اسٹل ریمین اٹیچڈ ود نیوکلیئر، بٹ یہ پاور کا ایک پوائنٹ بن گیا ہے. اب ایران بھی اسی کی لیوریج لینا چاہتا ہے جو وہ کبھی بھی 100% نہیں لے سکے گا کیونکہ ریجن اس سے ڈسٹرب ہو جائے گا. تو امریکہ کے اندر اسٹل دیر از اے کنفیوژن، اور کنفیوژن کی وجہ یہی ہے کہ دیر آر نو کلیئر پولیٹیکل ایمز آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. دیٹس وائی دیئر ملٹری از ناٹ پرفارمنگ دیٹ ویل. دونوں طرف سے ظاہر سی بات ہے اپنی جو ملٹری کی اکمپلشمنٹس ان کو بڑھا چڑھا کے بات کی جاتی ہے. ایران نے کلیم کیا جی 200 سے زیادہ انہوں نے امریکی جو کیجولٹیز ہیں وہ کاز کی ہیں. اور کیا اس کے اس کلیم کے اندر آپ کو وزن نظر آتا ہے؟ دیکھیں سینٹ کام کی اور امریکن ملٹری کی ایک اسٹریٹجی تو ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی مین جینوئن کیجولٹیز بتاتے نہیں ہیں. وار میں کلیمز کاؤنٹر کلیمز ہوتے رہتے ہیں، وار نیریٹیوز بنتے رہتے ہیں جی. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ 200 بیگز اگر گئے ہوتے، کیجولٹیز گئی ہوتی تو پورا امریکہ اس وقت بالکل ہلا کے رکھ دیتا. وہ they are very sensitive to the body bags. یاد رکھیے گا they are extraordinarily sensitive. وہ پالیٹکس، پولیٹیکل پریشر، بہت ہیو اینڈ ٹرائی. 21ویں صدی ہے، you can't hide these casualties for a very long period. تو claims ہوتے رہتے ہیں، claim counter claim. یہ this is part of the war. اس میں اور اس کو سائیوپس ہی سمجھنا چاہیے. بہت شکریہ جنرل زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. فیڈ بیک اپنا دینا مت بھولے گا. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.